बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है। हर तरफ अगर देखा जाए तो खौफ के बादल हैं और मकबूजा वादी में जिस अंदाज में दहशत और वहशत भारतीय फौज की तरफ से बढ़ती जा रही है, क्या दुनिया इस हवाले से कोई इंसाफ कर पाएगी? जो सूरत हाल है वो बहुत संगीनी की तरफ बढ़ रही है। कत्लेआम का भारत ने मंसूबा बना रखा है मकबूजा कश्मीर के अंदर और आलमी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मसरूफ है। ऐसे हालात में जो इंडिया करने जा रहा है, दुनिया इस तरफ तवज्जो देगी? क्या कश्मीरियों के दुखों का मुदावा हो जाएगा? और इसके साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर में जो कोरोना वायरस के हवाले से जो इक़दामात लिए गए थे और वहाँ सख्त लॉकडाउन था, उस हवाले से भी नरमी पैदा कर दी गई है। आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं सरदार तारक साहब, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं सारा काज़मी साहिबा, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर पे इन्होंने बड़ी रिसर्च कर रखी है। तारक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि ऐसी सूरत हाल में जब हर तरफ कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया मसरूफ है और कश्मीरियों का जो दुखों का मदावा है, कोई करने के लिए तैयार होगा? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो वबाई मर्ज पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो एक मर्ज मोदी ने शुरू की थी जिसको आज इतना लंबा अरसा हो गया कि अब लोगों को दिन जो नहीं वो साल और महीने गिनना पड़ते हैं। और इस वक्त सोर्सेस से जो खबरें आती हैं उससे इतना भयानक खेल खेला जा रहा है कश्मीर के अंदर कि वो पहले से लॉकडाउन के अंदर हैं, वहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई पता नहीं है, लोगों को खुफिया तरीके से दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है और इतनी बुरी सूरत हाल है कि मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल दुनिया की बात आपने की कि क्या कोई मदावा हो सकता है, तो एक अल्लाह की ज़ात है और दूसरा हमारा जज्बा है। इंटरनेशनल दुनिया इस वक्त अपने मामलात में लगी हुई है, वो अपने क्राइसिस के अंदर है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंटरनेशनल दुनिया की तवज्जो इस वक्त कश्मीर के अंदर है। अगर तवज्जो है तो वो हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह कश्मीरियों को जो कुर्बानियाँ हैं उनका सिला जरूर मिलेगा। सारा साहिबा क्या कहती हैं? आपने कश्मीर में बड़ी रिसर्च भी कर रखी है, क्या पसे पर्दा हक़ाइक़ हो सकते हैं, उनके मकासद क्या हो सकते हैं? सिर्फ ये कि ज़मीन पे कब्जा करना और इस तरीके से वो कानून साजी करके और कत्लेआम का वो मनसूबा बना रहे हैं? कश्मीर का जो इशू है वो हम सब जानते हैं कि वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। जब पाकिस्तान बना था कश्मीर तब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया ने एक बड़ा प्लानिंग के तहत उसकी यूएन की रेजोल्यूशन को टाइम गेन करते रहे, थोड़ा थोड़ा वो टाइम लेते रहे और ऑन द अदर हैंड वो साथ साथ ये काम करते रहे कि कश्मीर के अंदर जुल्म जबर का उन्होंने बाजार गर्म किए रखा। सिस्टमेटिकली जो है वो मुसलमानों की एलिमिनेशन करते रहे, जिसमें आपने देखा कि जम्मू मैसेकर था, एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। उसके बाद बहुत सारे मुसलमानों ने माइग्रेट किया टुवर्ड्स पाकिस्तान है पूरी दुनिया के अंदर। ये जो 72 ईयर्स का हमारी जितनी भी स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल में हमारा आज़ादी का जज्बा बरकरार रहा है, कश्मीरी एक आज़ादी के जज्बे से सरशार रहे, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया स्ट्रेटेजिकली जो है वो अपने एक ऑब्जेक्टिव की तरफ लगा हुआ था कि अल्टीमेटली मैंने कश्मीर विन करना है, हमें कश्मीर चाहिए, और उस पर वो काम करता रहा है और कंटिन्यूस उसके ऊपर वो काम करते रहे। और टाइम बाय टाइम जैसे हमने देखा हमारी पूरी हिस्ट्री है कि मुसलमानों की तादाद में कितना फर्क पड़ा। और उसके बाद जो मोदी की हुकूमत थी, जो पहली हुकूमत थी, और उसके बाद जो दूसरा इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, आपको पता है कि उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर विन करना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, तो वोट फॉर बीजेपी। तो वो सिस्टमेटिकली उन्होंने एक्सट्रीम कर रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन को और वो कश्मीर विन करना चाहते हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। तारक साहब क्या कहते हैं कि जो मंसूबा हिंदुस्तान ने बना रखा है, जिस तरह सारा फरमा रही हैं कि एक पहले से उन्होंने एक प्लान कर रखा था कि हमने ज़मीन पे कब्जा करना है और दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है और भारत मकबूजा कश्मीर में उस ज़मीन के टुकड़े को हासिल करने के लिए तगदो कर रहा है और कोरोना पे तवज्जो देने के बजाय उसने पूरी हिंदुस्तान की आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। हिंदुस्तान ने जो इस वक्त जो उसका अमल है
وہ ایک بہت ڈیپ طریقے سے کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اس کے پیچھے آپ یہ اگر یہ دیکھیں تاریخ اٹھا کے اور ان دنوں میں اسپیشلی دیکھیں تو مسلمانوں کو وہ بہت انڈیا میں ہندوستان میں تنگ کر رہا ہے. اور اس کے پیچھے اس کا یہ بھی لاجک ہے, یہ بات درست کر رہی ہے کہ اس کا لاجک یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان ایک وقت آئے گا کہ تمام مسلمان کشمیر کی آزادی کے لیے اٹھ جائیں گے, اور وہ اس کو جو آنے والے فیوچر میں جو عمل ہوگا اس کو روکنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ تو وہ کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کسی کو دبایا جائے وہ تحریکیں زور پکڑتی ہے. اور جب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ لاک ڈاؤن ہٹے گا, یہ وبائی مرض ہٹے گی, تو اگر ایک بھی کشمیری زندہ رہا تو وہ تحریک کو لے کے چلے گا کہ ہندوستان یاد رکھے گا کہ ہم نے کس قوم سے, جس قوم نے اپنی جانیں, اپنے بچے, اپنی عورتیں قربان کر دی, کیا خیال ہے کہ وہ آزادی لیے بغیر ہندوستان جو اربا کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا جذبہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکے گا. یہ ضرور ہے کہ اس وقت بہت مشکل ٹائم ہے, میں الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا کہ جو کشمیر کے اندر ہندوستان کر رہا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جیت کشمیریوں کی ہوگی, جیت اس جذبے کی ہوگی جس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیوں کا تسلسل ہے. جو حالات واقعات بتا رہے ہیں کشمیری تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کیا کہتی ہیں کہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسی آوازیں, جاندار آوازیں اٹھ سکتی ہیں کہ ہندوستان کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے, مودی سرکار نے ہندوستان کو خطرے میں ڈال دیا, تو کیا آپ کہتی ہیں کہ ہندوستانی عوام یا ہندوستانی کوئی مزید کوئی ایسی لیڈرشپ اٹھے گی جو اس حکومت کو روک پائے گی؟ جموں اینڈ کشمیر کو جو ڈیموگرافک انجینئرنگ کی طرف مودی حکومت گئی, جو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا, اور جو اس کی فردر کنٹینیوٹی ہے جو انہوں نے یہ ڈومیسائل لا لے کے آئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان تمام اقدامات سے مودی نے بیسیکلی خود اپنے پاؤں پہ اوپر کلہاڑی ماری ہے, کیونکہ 72 ایئرس کی ایک اسٹرگل تھی. اب اس اسٹرگل میں آپ نے کہیں بے نام قبریں ملی, آپ کو ہاف ویڈوز ملے, آپ کے 1989 میں آپ کے جو ریکارڈ کے مطابق, ان کے سینسس کے ریکارڈ کے مطابق 30,000 آرفنز بچے ہیں اس کے بعد, اور اتنی زیادہ میس کلنگ کے باوجود, ظلم و تشدد کے باوجود, جبر, وہاں پہ بھوک, افلاس, اور اس سب کے باوجود اگر وہاں پہ جذبہ آزادی کو بٹھایا نہیں گیا تو میں نہیں سمجھتی کہ مودی اس میں سکسیسفل ہو سکتا ہے. لیگلی کاروائی وہ ساری کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات اس کی مودی کی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ مودی کا دور, اور ناٹ اونلی مودی کا دور, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انڈین اسٹریٹجی, ایک ان کی اسٹیٹ اسٹریٹجی ہے نا جس کو وہ فالو کرتے ہیں جو بھی بندہ آتا ہے. مودی نے اپنی پالیٹکس کے اندر اپنے پاؤں پہ خود ایک بہت بڑی کھلاڑی ماری ہے. اس نے کشمیر کے خلاف یہ جو ریسنٹلی انہوں نے ڈیولپمنٹس کیے ہیں اس کے بعد, اور نہ اس سے کشمیر کی آزادی کی تحریک دبے گی, اور نہ اس سے, کیونکہ جموں انڈیا کے اندر جو آپ نے ان کے اپنے پالیٹیشین دیکھے ہیں وہ خود مودی کے ان اقدامات کے خلاف ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا ہے, جب آرٹیکل 35 ایبروگیٹ ہوا ہے, اس کے وقت ان کے انڈیا کے جو پالیٹیشینز تھے وہ مودی کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ تم نے ایک غلط قدم اٹھایا. تو اس میں مودی نہ صرف اپنی اسٹیٹ کے اندر علیحدہ ہوا ہے, اور ایک اور چیز ہوئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ صرف یہ جموں اینڈ کشمیر کی بات تھی, جموں اینڈ کشمیر کی بات تھی. جموں اینڈ کشمیر ایک علیحدہ, آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. جو ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے تھے نا وہ ترستے تھے, تو ہندوستان کا جو مسلمان تھا وہ میجورٹی ان کی, وہ لوگ خاموش تھے, وہ انڈیا کے ساتھ تھے, وہ اپنے کام کر رہے تھے. اگر وہ انڈیا کے ساتھ نہیں بھی تھے تو وہ خاموش تھے. آرٹیکل 370 35 کی ایبروگیشن کے بعد نئے جو انہوں نے قانون نکالے ہیں, سٹیزن شپ کے نئے جو انہوں نے لاز بنائے, اس کے بعد ناٹ اونلی ہندوستان کے مسلم بلکہ ہندوستان کی اپنی پاپولیشن, ہندو پاپولیشن مودی کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, ان کے اپنے یونیورسٹیز کے بچے باہر نکلے ہیں, اس میں مسلم بچے بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 370 اور 35 کی ایبروگیشن کر کے یہ جو ڈومیسائل کے انہوں نے بلیک لا جو انلیگل انہوں نے ابھی متعارف کروایا ہے, ان سب سے مودی نے جموں اینڈ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے. تاریخ میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے, کشمیریوں کی بے پناہ قربانیاں بھی ہیں, کشمیری مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے جو حق ہے حق آزادی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بات جو بھارت کا جو لگ رہا ہے فیس کے اس نے آخری چال چلی ہے, وہ اس چال میں کامیاب ہو جائے گا یا کشمیریوں کو فتح مل جائے گی؟ کشمیریوں کو فتح ملے گی, کیونکہ وہ جو پتے تھے اس کو کھیل چکا ہے.
اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہندوستان اس کو کنٹرول کر سکے گا، اور کشمیریوں کو جتنا مودی کے دور میں دبایا تو بھی زمانہ گیا، تو وہ جو نفرت کی آگ ہے کشمیری کے اندر، وہ ایسے بھڑکے گی کہ وہ ہندوستان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے گی. یہ میرا خیال ہے اور میرا یقین بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے. چونکہ جب بھی کسی کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو سورسز سے جو ہلکی پھلکی معلومات ہیں اس کی حد تک، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کرونا وائرس میں تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہوا تو ہم حد سے پریشان ہوئے، اور جن کشمیریوں کے اندر یہاں تو راشن دینے والی تنظیمیں ہیں، حکومتیں دے رہی ہے، تو جس طرح کا لاک ڈاؤن کشمیر کے اندر ہے، وہ ہر روز اپنی تحریک اس نفرت کی وجہ سے وہ بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ کشمیریوں کی فتح ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ جذبہ اور جو قربانیاں ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی. ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک طرف غربت رقص کر رہی ہے اور دوسری طرف ان کے ایسے عزائم کہ جس کی وجہ سے پوری معاشی صورتحال ان کی کلیپس کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان ٹوٹے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہندوستان بہت جلدی جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، اور جس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہندوستان کی کنٹینیوس پالیسی سنس وہ ایک اسٹیٹ بنی ہے، اس کے بعد جو اس کو فیول اس کو دیا ہے نا، وہ مودی رجیم نے دیا ہے، اس کو جو فیول اس کو دیا ہے، ہندوستان اپنے آخری اس میں جا رہا ہے. ایک ایسا وقت ہے کہ دنیا کرونا وائرس سے نبٹ رہی ہے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے ناراض ہیں، اور ایک ایسے وقت کے اندر کشمیر کے اندر میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میں آج ایک بات سوچ رہی تھی کہ کوئی انٹرنیشنل لا اس طرح کا بھی ہونا چاہیے کہ آرمڈ کانفلکٹ جو ہے نا آپ کی نیچرل ڈیزاسٹر کے اندر یا مین میڈ ڈیزاسٹر کے اندر وہ رک جانے چاہیے. ایک طرف آپ قدرتی آفات ہے یا مین میڈ آفات ہے، جو آفت ہے جو بھی ہے، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر انڈیا کے ظلم و بربریت میں ایک دن کمی نہیں آئی، بلکہ بڑے ہیں. بلکہ کرونا جب شروع ہوا اب یہ ہے کہ 400 تک ان کے کیس پہنچ گئے، نہ ان کے کشمیریوں کا لاک ڈاؤن کم ہوا، نہ ان کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے، نہ ان کے لیے ہاسپٹل ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوراک ہے. جیسے بھی سر بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ آزاد کشمیر میں تو بہت ساری آرگنائزیشنیں موو کرتی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا یہاں خیال رکھتے ہیں. تو کشمیری جو ہے وہ مزید قسم پرسی کی حالت سے گزر رہے. اور ایک بات ہم نے اور دیکھی کہ باوجود اس کے کہ دنیا کے اندر ایک طرف تو یہ تھا کہ کرونا تھا، لوگ سیلف آئسولیشن میں چلے گئے تھے، اسٹیٹ کی طرف سے اسپانسرڈ لاک ڈاؤن میں چلے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے ممالک جہاں پہ ان کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز تھی، خوراک کی سہولت تھی، وہ کشمیر کے حق میں مظاہرے کرنے اس لاک ڈاؤن میں بھی باہر نکلے ہیں. تو جب وہ کشمیر کے حق میں مظاہرے کرنے اس لاک ڈاؤن میں بھی باہر نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوسٹ کووڈ-19 جو ایرا ہوگا انشاءاللہ وہ ایک کشمیر کی آزادی کے لیے ایک نئی روح پھونکے گا اس میں. اور انڈیا کا جو آپ کا سوال تھا کہ انڈیا اپنے کولیپس کی طرف جا رہا ہے، تو انڈیا الٹیمیٹلی اب اپنے کولیپس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیورنگ کرونا وائرس کا یہ جو ہمارا پیریڈ چل رہا تھا اس کے اندر انہوں نے ڈومیسائل لا پاس کر دیا. اب جو انہوں نے ڈومیسائل لا پاس کیا اس کے اکارڈنگ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ 15 ایئرز تک وہ جموں اینڈ کشمیر میں رہتا ہے وہ لینڈ آن کر سکتا ہے. 7 سال جس نے وہاں پہ اسٹڈی کیا وہ لینڈ آن کر سکتا ہے، وہاں کا ریزیڈنس بن سکتا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو 1927 اینڈ 1932 کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ تھا اور پراپرٹی رائٹس تھے ان کے مطابق کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نان کشمیری کشمیر میں لینڈ بائی نہیں کر سکتا. ان کے جتنے بھی اسٹیپس تھے لیگلی ہو سکتا ہے کہ دے آر سیٹسفائڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو ون دا کشمیر، لیکن کشمیر ون کرنا از ناٹ ایزی. انڈیا اپنے کولیپس کی طرف جا رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے پہلی دفعہ لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس کیا ہے، کیونکہ انڈیا یہ بات بھی سچ ہے کہ ایک جموں اینڈ کشمیر کے لاک ڈاؤن میں اور انٹرنیشنل جو پوری دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں بہت فرق ہے. جو جموں اینڈ کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے وہ اسٹیٹ کا امپوز کردہ لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو لائف تھریٹس ہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کو گن سے مار دیا جاتا ہے، بیلٹ سے ان کو کر دیا، عورتیں بیوہ کر دی، بچے یتیم کر دیے، ہماری ویمنس کے ریپ کی ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہسٹری موجود ہے.
اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو اب دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، جس کا میں بھی آپ بھی ہم سب جس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس میں ہم سیلف آئسولیشن میں گئے یا اپنی اسٹیٹ کی مدد سے ہم اپنے گھروں کے اندر خود کو محفوظ رکھنے کے لیے گئے، اور پوری دنیا مدد کرتی ہے اپنے لوگوں کی جس حد تک ہو سکتا ہے، انکلوڈنگ میری گورنمنٹ پاکستان کی، گورنمنٹ آف پاکستان اور باقی ساری گورنمنٹ جو ہیں، جو جتنی بھی ریلیف کا کام ہو سکے۔ جموں کشمیر کے اندر یہ سارا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ جب یہ ہمارا کرونا آیا تھا اور لاک ڈاؤن شروع ہوا تو ایک ٹویٹ بڑا پتہ نہیں وہ کس نے لکھا تھا، شی واز سو انٹیلیجنٹ، جنہوں نے لکھا تھا کہ ڈیئر ورلڈ ہاؤ از لاک ڈاؤن۔ آپ نے دیکھا تھا یہ، اور اب ورلڈ کو اگر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، یو این اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے گلوبل چودھری بیٹھے ہوئے، اگر ان کو پہلے اس چیز کا احساس نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب جب ہر بندہ دوسرے بندے سے خطرہ محسوس کر کے گھر کے اندر لاک ہو کے بیٹھا ہوا تو وہ کشمیر کے درد کو محسوس کریں اور وہ اپنا وہ ڈیو رول پلے کریں جو 72 ایئر سے ڈیو ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے ایک راہ ہموار ہو یا ان کی مدد ملے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو کشمیر کی آزادی آئی تھنک کہ وہ مور اسٹرینتھن ہوگی اس کے بعد۔ سب دنیا کو لاک ڈاؤن کا مطلب تو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں کہ دنیا احساس کر پائے گی جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں، تو عالمی برادری کو اس کا احساس ہوگا کہ بہت خطرناک سچویشن سے ہم بھی گزرے ہیں، اور وہاں تو گولیاں برستی ہیں، وہاں لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے تو وہاں قتل عام کا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، دنیا کو کشمیر کا ایشو پہلے سے پتہ تھا، لیکن ورلڈ کو مفادات تھے ہندوستان سے۔ اب ہندوستان کی چونکہ آبادی غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1 ارب سے اوپر ہے، اور ہندوستان اس کرونا وائرس کا اپنے ملک میں وہ ریکور جلدی نہیں کر سکے گا چونکہ غربت بہت زیادہ ہے، اور انٹرنیشنل دنیا کو ہندوستان سے وہ مفادات اب نہیں ہوں گے جو وہ پہلے تھے اور وہ خاموش تھے۔ تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہندوستان چونکہ کسی کے لیے بینیفیشری نہیں ہوگا، چونکہ ہندوستان کے اندر اپنے چونکہ جو گروپس اٹھ رہے ہیں، جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اس حوالے سے جس وقت انٹرنیشنل ورلڈ کو جو ہندوستان کے ساتھ کاروباری شراکت داری تھی وہ نہیں ہوگی تو پھر ان کا انٹرسٹ نہیں رہے گا، اور کشمیری کی تحریک خود بخود انشاءاللہ کشمیر کو فتح کرے گی، کیونکہ آنے والے وقت میں دنیا اپنے اپنے گھر میں رہے گی۔ پہلے آپ کو مختلف ذرائع سے ہندوستان پاکستان کے اوپر اپنی ایجنسیوں کے تھرو حملہ کرواتا تھا، دوسرے ملک کو ملا کے، اب ایسا نہیں ہوگا چونکہ ہر ملک کو اپنی پڑی ہوگی، اور تحریک ضرور یہ کامیاب ہوگی، اور ہندوستان کے اندر وہ نہیں کنٹرول کر سکتا، وہ مسلمانوں کو کیا وہ سکھوں کو نہیں کنٹرول کر سکتا، تو ہندوستان کمزور ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اس کمزوری کا فائدہ ہماری تحریک کو پہنچے۔ صحیح ہے سارا، آپ ان کی بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ جو نئی صف بندیاں آنے جا رہی ہیں عالمی برادری کی طرف سے، اگر آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پہ نئی صف بندیاں آنے جا رہی ہیں، ان حالات میں کشمیریوں کو فائدہ ملے گا، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو انٹرسٹ ہیں وہ کم ہو جائیں گے دنیا کے وہاں بھارت کے اندر؟ بہت اچھی بات کی سر نے، اور میں سر کی بات کو انڈورس کرتی ہوں اور اس کو میں موو فارورڈ کرتی ہوں۔ دیکھیں، اب جب ہم بات کریں پوسٹ کووڈ 19 ایرا کی، جو ایک تو دور ہے جو اس سے پہلے کا تھا، ایک کرونا وائرس کے بعد کا دور ہے۔ جب پوسٹ کووڈ 19 ایرا ہوگا نا تو وہ ایرا ایک بالکل نیا ایرا ہوگا، وہ اس طرح نیا ہوگا جس طرح آپ نے ورلڈ وار 2 کے بعد دیکھا ایک نیا دور تھا، جس طرح آپ نے کولڈ وار کے دوران اور کولڈ وار کے بعد دیکھا، اور جس طرح آپ نے 9/11 کے بعد دیکھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم وٹنس ہونے جا رہے ہیں ہسٹری میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آنے جا رہا ہے، اور پہلے، اور آپ دیکھیں گے بڑا سرپرائزنگلی کہ جو پہلے ورلڈ آرڈر ہوتے تھے وہ پروناؤنسڈ ہوتے تھے یورپ سے اور یو ایس سے۔ اب کی بار آپ دیکھیں گے کہ اب جو نیا ورلڈ آرڈر ہوگا دیٹ ول بی لیڈ بائی چائنا۔ آپ نے ایک چیز دیکھی کہ کرونا وائرس چائنا کے اندر سے شروع ہو، ایک سٹی میں شروع ہوتا ہے اور اتنا تیزی سے اسپریڈ کرتا ہے کہ بہت اموات ہوئی ان کی، اور obviously ان کا بہت نقصان ہوا۔ ودن 3 منتھ انہوں نے نہ صرف اس سٹی کو کلیئر کیا بلکہ انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا، اور اس وقت چائنا از دا اونلی گلوبل لیڈر جو پوری دنیا کے اندر جو ہے پریکاشنری سپلائیز دے رہا ہے۔ بڑا سخت لاک ڈاؤن رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر کورونا کے خلاف، اور بڑے اچھے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں وہاں کی گورنمنٹ نے یہ اٹھائے۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں جو نرمی کی گئی ہے،
کیا حالات ہیں وہاں آزاد کشمیر کے، تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے گا. جس وقت یہ کورونا کی پاکستان کے اندر 26 فروری کو کیس آیا تو میں مختصراً بتاؤں گا کہ اقدامات جو آزاد کشمیر میں ہوئے. 13 مارچ کو ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی. اس کے فوری بعد پرائم منسٹر ہاؤس کو، اسمبلی ہاسٹل کو کرنٹینا سینٹر بنایا گیا اور پاکستان سے آزاد کشمیر میں داخل ہونے والے 11 انٹری پوائنٹس کے اوپر چیکنگ کا بہترین انتظام کیا گیا، جس میں آپ کی پاکستان آرمی، ضلع انتظامیہ اور صحت کا عملہ موجود رہا. پولیس کا میں سمجھتا ہوں بھرپور رول رہا. آزاد کشمیر کے لوگوں کا بہت اچھا شعور رہا، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس جگہ پہ، جس جغرافیائی حیثیت میں رہتے ہیں، تو آپ ہندوستان کی طرف اگر جائیں تو بہت اموات ہو رہی ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر اس کا بہت کنٹرول رہا اور کوئی خوراک کی کمی نہیں ہوئی. بالکل صحیح. آخری پیغام سارا صاحبہ، چونکہ رمضان ہے اور کشمیری عوام کو آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں. میرا پیغام یہ ہوگا کہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہم لوگ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس سے علاوہ کوئی پیار کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لاشیں جو ہے وہ ہمارے جھنڈے میں لپیٹ کے اور آپ دفناتے ہیں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے خون کے آخری قطرے آپ کے ساتھ ہیں، ہماری گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے، ہماری آزاد گورنمنٹ آپ کے لیے کام کر رہی ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سم ہاؤ سم ویئر ہم لوگ ہیلپ لیس ہیں. ہمت سے کام لیں، اور انشاءاللہ آپ نے وہ سارا مشکل دور گزار دیا ہے. اب آزادی کی صبح طلوع ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے کہتے ہیں نا شمع جو بجھتی ہے تو ٹمٹماتی تھوڑی زیادہ ہے. تو انڈین رجیم کا اور انڈیا کی ظلم و ستم کا وہ ٹمٹمانے والا دور چل رہا ہے، تو وہ بجھ جائے گا اور آپ کی آزادی کی ایک نئی صبح طلوع ہوگی، اور ہم سارے مل کے اس کو انجوائے کریں گے. اور ہم آپ سے علیحدہ نہیں ہیں، ہم اکٹھے ہیں، اور آپ ہماری یادوں میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. بالکل صحیح. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور کشمیری عوام کے جذبوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے